क्या टाइम हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो आजकल हमारी आयत चल रही हैं दुनिया के हवाले से, आप देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इससे पहले भी हमने आयत की हैं माल औलाद की हकीकत कुरान की नज़र में, तो असल में ये माल और औलाद है क्या? इंसान के लिए क्या चीज़ है ये? सर आजमाइश। अच्छा आजमाइश है सर। अच्छा, अब आजमाइश में याद रखें, अगर उस आजमाइश में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक इस औलाद और माल को खर्च करते हैं, इनकी औलाद की तरबियत करते हैं, माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो यही आपका जन्नत का सबब बन जाता है। और अगर इससे आप माल और औलाद से गफलत बरतते हैं तो दुनिया में ये नाफरमान औलाद आज देख रहे हैं आप, और माल हलाल और हराम की तमीज़ बगैर किए हुए और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करने का अंजाम भी आपके सामने है। लिहाजा जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं वो इतने बरहक हैं कि उन्हीं पर अमल करके इंसान दुनिया में आसूदा रह सकता है। और आप हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इन उसूलों पर रख के गुजारा। अच्छा, अब कुरान खुद कहता है कू अनफुस, ये सूरह तहरीम की आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम से बचो और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। आपने दूसरी जगह कुरान में ये आयत ज़रूर पढ़ी होगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये सारे ख़ानदान वाले जन्नत में पहुंच गए और इनमें से कुछ के कुछ दर्जे होंगे, कोई छोटे में आला में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने ख़ास फजल करम से उन सब को उस दर्जे में इकट्ठा कर दें जो सबका बड़ा दर्जा होगा। तो हम में से हर शख्स चाहेगा कि जिस औलाद से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो हमें जान से भी अजीज़ है, वो आखिरत में भी इसी तरह हमारे साथ जन्नत में रहे, तो उसके लिए आपको दुनिया में मेहनत करनी होगी। कोई सवाल यहाँ तक? अब आइए सूरत तगाबुन, बड़ी कमाल की इसमें हैं तालीमात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किससे है? आपसे और मुझसे। हम ईमान का दावा कर रहे हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुश्मन है। फहज़रूहुम, लिहाजा इनसे होशियार रहो। मतलब है इसका, जल्दी बताएं। सर इनकी मोहब्बत में यानी गर्क ना हो जाओ, अल्लाह को याद रखो और इनको भी आग से बचाओ, खुद भी आग से बचो। सर इनकी मोहब्बत में कोई ऐसे गलत काम मत करो इनको आराम पहुंचाने के लिए कि आखिरत में फिर नाकामी हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, ये अल्लाह की बातों को बड़ी हिकमत भरी बातें हैं। वो जानता है कि अल्लाह सबसे आला अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी हकीकत क्या उसने पैदा किया, उसने हमें दी है। तो माल और औलाद वो दुश्मन है जो हमें अल्लाह से दूर कर दे। बड़ी सीधी सी बात है। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले वालों ने भी ठीक कहा कि असल में इंसान की दुनिया में जो सबसे बड़ी आजमाइश है, जो सबसे बड़ा इम्तहानी पर्चा है, आजमाइश है, वो अजवाज और औलाद है। आप देखें, बड़ी कसरत से लोग इन्हीं की वजह से गुमराही अख्तियार करते हैं।
رشوتیں کیوں لیتے ہیں؟ وہ جی ہم نے تو اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں داخل کرانا ہے، ہم نے ان کا معیار بلند کرنا ہے، اور معیار بلند کرتے کرتے ان کی اولاد بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ مال، اور جی ہم نے تو اس کو دگنا چوگنا کرنا ہے، ایک کوٹھی ہے، 2 بنانی ہے، 3 بنانی ہے، اسی میں غرق ہوا رہتا ہے، اور پھر ادھر موت آ جاتی ہے۔ ذرا ان آیات کے پوری ڈیپتھ میں دیکھیں، یہ ہماری لائف چینجنگ، ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے اگر ہم ان کو صحیح سمجھیں تو۔ کوئی سوال آج تغابن کی 14 پر؟ کتنی پیاری بات ہے، سورہ قصص کی آیت آپ کے، وَمَا أُوتِیتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، ڈگریاں، عہدے، کوٹھیاں، مال، بینک بیلنس، جو کچھ بھی ملا ہے، فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، بھائی آپ کا مائک کھلا ہے، سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مائک اپنے بند رکھیں۔ ذرا غور سے دیکھیے آج کس قدر انسان اس متاع الحیات دنیا میں گم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا یہ چیزیں، اللہ نے اس کو دنیا میں دی ہیں۔ کس لیے دی ہیں؟ آزمائش کے لیے دی ہیں۔ وَمَا أُوتِیتُم مِّن شَيْءٍ، دنیا میں جو کچھ چیز بھی تمہیں ملا ہے، فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ سب کا سب دنیا کے لیے مال ہے، مال و متاع ہے، دنیا کی زندگی کے لیے۔ ان میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ ایک تو یہ دنیا کا متاع ہے، سامان ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، وہ زینتها، اور اس کی خوبصورتی ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس اللہ نے یہ دی ہیں، تو یہ آپ کے لیے دنیا کے لوگوں میں آپ کا ایک وجہ امتیاز ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن نعمتیں آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، کتنی پیاری بات ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ رب العالمین کے جو کچھ پاس ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ مال تم سے الگ ہو جائے گا موت کے وقت، تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ خیر وَأَبْقَى۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا چیز ہے اللہ کے پاس؟ جنت۔ تو پھر اس کے لیے کوشش کرو۔ آگے جو ہلا دینے والی بات ہے وہ ہے افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب یہ حقیقت ہے کہ دنیا عارضی فانی، اس کا سارا جو آپ کے پاس ہے وہ متاع دنیا، دنیا میں کام آنے والی چیز ہے، اور ایک دنیا کی خوبصورتی ہے، ٹپ ٹاپ ہے، لیکن کبھی نہ بھولنا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ جنت اس سے کروڑ درجے اچھی ہے، اور یہ دنیا فانی، وہ اب کا باقی رہنے والی۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اچھا، اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے بالکل وہی آیت ہے، نیچے بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ ترجمہ ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو دنیا کا مال بڑا تھوڑا ہے، یہ جو تمہارے پاس متاع دنیا نہیں بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کن کے لیے بہتر ہے؟ تقوی والوں کے لیے سر، تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ پوری زندگی میں تقوی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جس نے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، یہ ہے تقوی۔ یہ خلاصہ ہے پورے دین کا۔ یہاں آپ دیکھیں، ایک لفظ لا کے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصے کو یہاں رکھ دیا۔ دیکھیں نا، نمازوں میں تقوی، روزے میں تقوی، حج میں تقوی۔ حج کے لیے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، کہ تم پورے حج کے دوران تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تمہارا حج مبرور ہو جائے، اور تمہاری شادی بیاہ، کمانا، کھانا پینا، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، ان سب میں تقوی۔
دیکھیں آپ کیسا کوزے میں دریا بند کیا ہے. اگر ہم سمجھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کیا کمال کر دیا ہے. اچھا، اب آپ سب کو مل گیا ہے دنیا حدیث کی روشنی میں؟ جی سر. اچھا، بڑی دیر جی سے سر. اب جتنی باقی آیات ہیں آپ نے خود کرنی ہے. ابھی تک ہم نے صرف کور کیا ہے دنیا قرآن کی روشنی میں. اب ہم آج کور کریں گے دنیا، باقی آپ خود کریں گے. اور آپ کو یاد رکھیں ہم اس ٹاپک کو بڑا تھورولی کور کریں گے. کیوں کہ یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اگر یقین والا ہو، میں اس کی ڈیفینیشن کروں گا کہ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم پوری طرح بات کو تو اس میں پڑھانے کی ترتیب میں بتا دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو. آخرت پر ایمان جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا، بس آخرت ہوگی. بھئی آخرت ہوگی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں موت آئے گی. موت پہلا دروازہ ہے آخرت کا. اس کی تفصیلات اگلا لیکچر ہوگا کہ موت قرآن کی روشنی میں بھی اور موت حدیث کی روشنی میں، جیسے اب اس کو کور کر رہے ہیں. اس کے بعد آخرت کا معاملہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یوم آخرت پر ایمان کیا ہے. اور اس کے بعد پہلا سور قرآن و سنت کی روشنی میں، دوسرا سور قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے بعد جب دوسرا سور پھونک جائے گا، تفصیلات دونوں کی آپ کے سامنے ہوں گی. اس کے بعد حشر کے میدان میں پہنچنا ہوگا. حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا. ساری تفصیل قرآن و سنت سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس کے بعد جب حساب و کتاب ہو چکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا وہاں حساب و کتاب لیتے وقت عدل کا کیا نظام ہوگا بے مثال، اس کو بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے. اور پھر لوگ جب فارغ ہو کے پہنچیں گے حوض کوثر پر، حوض کوثر سے پھر وہ پلسرات پر جائیں گے، پلسرات سے گزر کے جنت اور دوزخ میں. ان تمام چیزوں پر ایمان، یقین، یہ ہے آخرت کا ایمان. سوال کریں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. اور کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے ان تمام مراحل سے گزرنا ہے، آج ہمیں پتہ ہوں گی تو کل جب ہم گزریں گے تو ہمیں تو آلریڈی پتہ ہے. جن کو نہیں پتہ وہ بڑے پریشان ہوں گے، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، پتہ نہیں ادھر کیا ہونا ہے. اور جن لوگوں نے اس پر ایمان و یقین رکھ کے ان سارے مراحل پر زندگی گزاری ہوگی، وہ ان مراحل کو ایسے آسانی سے پار کر جائیں گے. تو اس لیے یہ میں نے آپ کو تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ تا آپ اور دوسرے دوستوں کو بھی، اپنے سہیلیوں کو بھی اس پہ بتائیں کہ وہ اس کو اٹینڈ کریں، تاکہ ان کو آخرت کا صحیح تصور ہو. آخرت کا انکار کفر ہے، اور آخرت پہ سچا پکا ایمان مومن کی نشانی ہے. کوئی سوال اس کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے؟ سر یہاں جب حوض کوثر پر پہنچیں گے نبی پاک جتنے بھی لوگ ہوں گے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے ان کو یہ سعادت ملے گی، ان کا دیدار ہوگا وہاں پر، یا میں یہ آپ کو دوزخ اور یہ ساری چیزیں جنت؟ بتاؤں گا، اس وقت نہیں بتاؤں گا. جس موقع آئے گا قرآن اور سنت سے ایک ایک چیز کھول کے بتاؤں گا. سر ٹھیک. یہ آخرت میں یہ بھی نشانی ہے نا کہ 500 سال کا ایک دن ہوگا اور سوا نیزے پہ بھائی سورج میں ہوگا. سب بتاؤں گا، سب بتاؤں گا. حدیث سے بھی قرآن سے بھی بتاؤں گا. اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس کھول کے کہیں نہیں ملیں گی آپ کو. آپ خود اور اپنے دوستوں عزیزوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اس لیکچر کو اٹینڈ کر کے اور اس کو سمجھیں، تاکہ اس کی تیاری آپ سے کریں. تفصیلات آپ کو دیکھیں، دنیا کی کم تفصیلات آئی ہیں آپ کے پاس؟ بتائیں مجھے. قرآن سے کم تفصیلات آئی ہیں؟ نہیں، بہت زیادہ آئی ہیں ماشاء اللہ. اسی طرح آپ ابھی سنت حدیث سے آ رہی ہیں، آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں. اب چلتے ہیں آخرت
یہ سب چیزیں آپ نے خود پڑھنی ہیں. اچھا، اب ایک چیز یہاں میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ذرا دیکھ لیں، کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا. آپ نے پتہ نہیں کبھی غور سے دیکھا ہے یا نہیں، ورنہ ابھی دیکھ لیں اور سوال کر لیں. بقرہ کی 38 اور 39 جو ہیں آیات آپ کے پاس ہیں، میں ان کو ڈسپلے کر رہا ہوں کمپیوٹر پہ. اللہ رب العالمین نے جب یہ معاملہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرائل اور ٹیسٹ کے لیے حضرت آدم کو بھیج دیا جنت میں، اما ہوا اور حضرت آدم کو، اور شیطان سے یہ ایکسیس دے دی کہ وہ جائے اور ورغلائے. اور وہ ایکسیس اس کو قیامت تک ہمارے لیے بھی اویلیبل ہے. وہ آج بھی ہمیں سبز باغ دکھا کے گمراہ کر سکتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کلیئر کر دیا کہ جب یہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے. شیطان کا اب یہاں بالکل کمپیریزن دیکھ لیں. شیطان نے نافرمانی کر کے اس پہ ڈٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ اللہ تو آپ نے مجھے حکم کیوں دیا کہ میں اس مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ کروں. حضرت آدم اس کے برخلاف بہت پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو الفاظ سکھائے کہ تاکہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر. وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا انفسنا. وإن لم یہ تغفر آپ لنا کو اور مجھے ہر دعا میں مانگنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ نافرمانی کی ہے، آپ کا حکم نہیں مانا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، اگر آپ نے نہ بخشا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا، آپ نے رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. تو یہ دعائیں یاد کریں اور ان کو مانگیں تاکہ ہمیں احساس رہے کہ حضرت آدم سے بھی جب غلطی ہوئی تھی انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ سکھائے، تو ہمیں بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا، اب وہاں اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا، بڑے غور سے سنیے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے یہاں سے اترو. کیا مطلب ہے؟ نکلو جنت سے، حضرت آدم، حضرت حوا، اما حوا اور شیطان. اس کے بعد فرمایا اما یاتینکم منی ہدن، اور جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. آج ہمارے پاس ہدایت کون سی ہے قرآن و جو اللہ نے سنت. بھیجی ہے؟ قرآن قرآن و سنت. قرآن و سنت. اللہ تعالیٰ فرمانے فمن تابع ہدایا، جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی، کس کی؟ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی آنے والے معاملات سے خوف ہوگا اور نہ گزرے ہوئے معاملات پر اس کو کوئی غم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے قرآن و سنت سے پوری ہدایت لے کے اس کے مطابق زندگی گزاری. یہ ہے کامیاب لوگ. یہاں تک کوئی سوال؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناکامی کی مثال کہ کون ناکام ہوا اس کو چھوڑ کر، یہ دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے ہمارے ان احکامات کی انکار کیا یا اس کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون. یہ ہے قرآن میں بڑی سمپل روز اول سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا، یہ بتائیں کہ کفروا اور کذبوا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھیں باتیں، جلدی بتائیں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں. جی سر، کفرو میں انکار کرتا ہے، نہیں مانتا. کذبو میں اس کے اگینسٹ زور بھی لگاتا ہے. ہاں، ویری گڈ. کفروں میں کہتا ہے بھائی بس میں نہیں مانتا، بات ختم. لیکن نہ مان کر پھر اس کے خلاف چالیں چلنا، اس کو اللہ کے پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ناکام بنانا، یہ کذبو ہے، اس کے لیے چالیں چلتا.
تو جو کفر انکار بھی کریں گے، جو تکذیب کریں گے اس کی، وہ جہنمی ہوں گے۔ اب آپ کو یہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی۔ یہ ہے انسانیت کو اللہ کا پیغام، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ کر لو، اور جہنمی بننا چاہتے ہو تو انکار کر کے اور تکذیب کر دو۔ کوئی سوال یہاں پر؟ پھر بڑی بات سورہ قاریہ میں فرما دی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، جس کے پلے بھاری ہوں گے، کس کے پلے؟ نیکی کے، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، اس کو من پسند زندگی ملے گی، وہ عیش کرے گا، وہ جنت کی نعمتیں جو بے مثال لازوال ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ان کی جن کی نیکیوں کے پلے بہت بھاری ہوں گے، چھوٹی موٹی غلطیاں گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو پہلے ہو گئے کامیاب لوگ۔ ناکام کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، وہ لوگ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کس قدر کھول کے اللہ نے بتا دیا، قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے۔ اور اس دنیا کی سب سے بڑی مسئلہ جو ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا سورہ دہر کی، ان ہؤلاء، یہ ہے وہ لوگ، بے شک یہ ہیں وہ لوگ، یحبون العاجلہ، ان کو دنیا پسند ہے، عاجلہ، ادھر کام کیا ادھر پیسے مل گئے، یحبون یہ جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبوب رکھتے ہیں، یعنی دنیا کو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ قیامت کا بھاری دن۔ اب بھاری کیوں ہے آگے آپ کو سمجھ آئے گی جب میں بیان کروں گا نا آپ کے سامنے کہ سور پہ پہلے کیا ہوگا پھر دوسرے پہ کیا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کتنا دن وہ بھاری ہوگا۔ فرمایا تمہارا مرض کیا ہے، بھلا انسان کا مرض کیا ہے، جلدی بتائیں۔ یحبون العاجلہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، نیچے لکھا ہوا ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں آیت کے اندر رہیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، یہ ہے تمہارا مسئلہ۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا آخرت کماؤ، تم دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہو۔ اب یہ ساری آیتیں آپ دیکھیں گے، آپ سمجھیں گے، ایک ایک چیز اتنی اللہ رب العالمین نے نصیحتوں کی انتہا کر دی ہے۔ اچھا، اب ذرا جلدی سے دیکھتے جائیے کہ دنیا بمقابلہ آخرت۔ میں نے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں بڑی مزے کی، میں نے بڑا ٹیچر ٹریننگ کی ہے، اور بڑی الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے، کیونکہ میں خود ٹیچر تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ٹیچنگ سکلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی طرح ودیت بھی کی تھی، پھر میں نے ان کو امپروو بھی کیا۔ تو جب میں پڑھاتا تھا نا تو کچھ لوگ آتے، وہ بڑے فخر سے، وہ جی سب سے اچھی بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ اس کا تقابل اور موازنہ کریں، کمپیریزن اور کانٹراسٹ کریں۔ تو میں ہنستا تھا کہ یہ کتنے احمق لوگ ہیں۔ اب ویسٹ نے کہا تو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن تو روز اول سے تقابل کر کے ہمیں بتا رہا ہے۔ بتائیں مجھے کہیں قرآن نے آخرت اور جنت اور دوزخ کا تقابل کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی جی کیے سر کیے۔ کاش ہم سمجھ کے پڑھیں۔ تو آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھ رہا ہوں جو دنیا اور آخرت کا تقابل ہے۔ اللہ اکبر، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے۔ اگر تم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے اس کو گزارا تو یہ اس کھیل تماشے سے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی نتائج برآمد نہیں۔ جیسے کھیل میں اب لگے ہوئے جب فارغ ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے 3-4 گھنٹے میں ہم تو بس کھیل کھیل لیا، اور تو کچھ کام ہم نے کوئی مفید کام تو نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ان دار الآخرہ،
یہ جو تم دنیا میں کھیل تماشے میں لگ جاتے ہو نا، اس کے مقابلے میں سنو، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ دنیاوی زندگی جو ہے، یہ آخرت کی زندگی جو ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ بڑی ملامت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کاش تم اس بات کو سمجھتے۔ پتہ لگے گا جب آپ آخرت میں پہنچیں گے نا کہ اگر دنیا میں زندگی اس لہو و لعب میں گزاری ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگلی آیت سنیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، بالکل وہی اوپر والی بات، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ وہاں تو بتایا نا کہ بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی، اور یہاں بتایا کہ یہ آخرت کی زندگی کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ خیر للذین یتقون، اس طرح پڑھے نا، شاباش، کہ ان کے لیے بہتر ہے یہ دار الآخرہ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ تقوی کیا ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ وہاں یہاں بھی آگے کہا افلا تعقلون، اور تم اتنی عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ذرا غور کیجئے، ایسا تقابل کو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے گزارنے کے لیے، اس سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ مرو گے تو سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، وزینتها، اور اسی کی ٹپ ٹاپ ہے۔ لیکن وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ذرا دیکھیں رب کو کس محبت اور شفقت سے سمجھا رہے ہیں۔ حاضح الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی چند روز کا سامان ہے آپ کے پاس۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اصل قیام کی جگہ، ہمیشہ قیام کی جگہ، ابدی جو ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے۔ وہاں ایسی کوئی بات ہوگی نہیں، وہ ہمیشہ دار القرار ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں وہ آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے جو خیرم و ابقا ہے، جو دار القرار ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو کتنا موٹیویٹ کرتا ہے قرآن۔ کوئی سوال؟ بار بار اللہ تعالیٰ وہ بات سامنے لاتا ہے۔ آیت نساء کی 70 میں دیکھیے، کل متاع الدنیا قلیل، بالکل وہی بات، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی۔ اس کمپیریزن اور کانٹراسٹ کو سمجھیے، قرآن کو سمجھنے کی عادت ڈالیے۔ صرف پڑھ کے ثواب نہیں ملے گا، پڑھ کے عمل کر کے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا کے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ درجے دے گا۔ اب آپ یہ آیتیں ساری پڑھیں گے اور میں پھر آپ کو کتنی ان میں، اب آئیے ذرا، اب تک ہم نے گزشتہ 3-4 روز میں صرف یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے دنیا کی حقیقت اور حیثیت کیا بتائی ہے، اور وہی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کہیں نعوذ باللہ ہم دنیا کے چکر میں پڑھ کے اپنی آخرت کی دائمی اور ابدی بے مثال اور لازوال زندگی کو برباد نہ کر لیں۔ کوئی سوال آپ کا ہو جو اب تک آیات پوری ہم نے پڑھی ہیں گزشتہ 4 دن میں؟ آپ مجھے پوری دیانتداری سے بتائیے کہ جب ہم یہ ساری آیات اپنے سامنے رکھیں تو کیا ہم بہتر زندگی گزارنے والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ سر بنیں گے۔ بالکل سر، 100% بنے گے سر، تو انشاءاللہ۔ آپ کے پاس اب ساری آیتیں جمع ہو کے آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ اب ذرا آئیے، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا تاکہ ہماری وقت کی بچت ہو۔ مسلم کی حدیث آپ ہے سب سے پہلے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ آپ خود کھڑے ہو جائیں اور سمندر میں کتنا پانی ہے، کتنا پانی ہے سمندر میں؟ سر بتائیں۔ بہت کے زیادہ حساب سے سر پھر ناپا نہیں جا سکتا۔ ناپا نہیں جا سکتا۔ اب میں نے اس میں انگلی ڈال کے نکال لی، مجھے بتائیں اس کے ساتھ کتنا پانی آیا ہوگا؟ ایک قطرہ سر۔ 2 قطرے، 3 قطرے؟ کوئی اس کے دریا کے لیول میں کوئی فرق پڑا ہے اس انگلی ڈال کے نکالنے سے؟ نہیں سر۔ بالکل اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ یہ جو تمہارا پانی انگلی کے ساتھ آیا ہے نا، یہ دنیا ہے، اور وہ دریا کیا ہے؟ کیا ہے دریا؟ آخرت کی سر آخرت کی آخرت زندگی ہے سر۔ ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں جو نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے۔ ہم ان قطروں کے پیچھے پڑ کے اس دریا سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ اس پورے دریا کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو کوئی سوال؟ اچھا آپ یہ دیکھیں، اگلی حدیث بھی مسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے صحابہ کی، بڑے غور سے دیکھیے۔ آپ اور میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کرتے۔ ذرا سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک بچے سے ہوا جو راستے میں مرا پڑا تھا، اور اس وقت آپ کے ساتھ لوگ تھے، یعنی صحابہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ کیسا سوال کیا؟ مرا ہوا بدبودار بکری کا بچہ پڑ گیا۔ انہوں نے عرض کیا ہم تو اس کو کسی قیمت میں بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ صحابہ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اب سنیں، حضور نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے۔ جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت۔ اب ذرا یہاں رک کے سوچئے، اتنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ کافروں کو ڈھیروں دے دیے، کیونکہ انہوں نے مانگا، انہوں نے کہا لے لو، کر لو مزے، یہاں سے آؤ گے میرے پاس ہی۔ اور اللہ کے ہمیں مومنوں کو دی دنیا میں تو آزمائش کے لیے۔ سوچئے ذرا، سمجھیے اس بات کو۔ کوئی سوال؟ پھر دیکھیں سر یہ اگر یہ سارا کچھ ہم سمجھتے نہیں نا، لیکن یہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فخر جتانے میں، کپڑوں میں، پہننے میں، کوٹھیوں میں، کاروں میں، ہر چیز میں فخر جتانے میں لگا ہوا ہے، بس یعنی کہ اس سے بڑھ کر چل جائے، تو اسی میں تو ہم غرق ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے تو قرآن یہ کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ جس کو تم نے یہ سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو، دیکھو تو صحیح اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن کھول کھول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ سر اگر پھر دنیا جی کو پھر ہم سر مطلب ہے کہ اگر چھوڑ دیں، مطلب ہے کہ جیسے جوگی بن جاتے ہیں، بس وہ بن جاتے ہیں سب، تو وہ پھر زیادہ بہتر ہوگا کہ نہیں پھر نہیں دنیا نہیں 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 جی نہیں نہیں، یہی عیسائیوں نے کیا کہ وہ کیا بن گئے، وہ بن گئے کیا، دنیا تارک کے دنیا ہو کے۔ رہبانیت۔ آپ ذرا بند کریں نا بات چیز، میں بات کرتا ہوں، سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں رہ کے، اسی دنیا میں حلال کما کے، اسی دنیا میں اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے، جو صحابہ نے کوئی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں تھوڑی نکل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، 70 جنگیں لڑی ہیں آپ نے۔ تو دنیا کو ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے،
اپنی دنیا کو بھی اسی طرح بہتر بنانا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے بنائی ہے، لیکن یہ سارے کے دنیا ہو کے نہیں کرنا، یہ بھول جائیں۔ یہاں کمپیریزن آ رہا ہے دنیا اور آخرت کا، اور دنیا میں ہم نے آخرت کمانی ہے، اور بچے بھی پالتے ہیں، کمانا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، مکان بھی بنانے ہیں، لیکن جائز طریقے سے۔ اب سوال کیجئے۔ سر تو جب دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے سر، تو پھر مطلب ہے کہ کیوں ہم اس سے دل لگائیں؟ سر اس کو سوار نہیں اپنے اوپر کر، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ یہ دنیا بمقابلہ آخرت ہے، لیکن دنیا کی حیات دنیاوی زندگی طیبتاً بھی ہو سکتی ہے، پاکیزہ، جو ہمیں جنت کے لے جائے گی، اور دنیا کی حقیقت جو ہے وہ متاع دنیا کے پیچھے پڑ سکتے ہیں۔ متاع دنیا کے پیچھے پڑیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے متاع دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں۔ جی سر، تبھی تو مشکل ہے سر کہ دنیا کو سر صحیح یہ ساتھ ایک لے کے چلیں۔ ایک منٹ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مشکل۔ تو کیا جنت آپ کو ایسے ہی تھالی میں رکھ کے اللہ تعالیٰ دے دے گا؟ وہ جنت جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں جن کا آپ دنیا کے اندر خیالات میں بھی اس نہیں سما سکتی۔ سر اسوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوائے حسنہ دیکھ لیں تو مشقتوں سے بھرا پڑا ہے۔ بھائی انہوں نے دنیا میں رہ کے نہیں گزاری، انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ریاست کے والی تھے، بادشاہ تھے، آپ اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور فوج جس نے جنگیں لڑی ہیں، 30 جنگیں، غزوات اور سرایا، اس کے سربراہ آپ تھے۔ یہ ہمارا اسوہ حسنہ جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ سر فتح تارک دنیا ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، نہیں، یہ کام کیا عیسائیوں نے۔ آپ قرآن پڑھیں، پھر اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات رکھی ہیں ان خواہشات کو جائز طریقے سے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ سر یہ بھی سر ہے میں نا کہ کئی قرآن و سنت کے مطابق مشکلوں سے زندگی بسر کرنا ہی، جو ایک عابد کئی سال عبادت ہی کرتا رہتا ہے اور دنیا سے کٹ کے، اس سے وہ زندگی بہتر ہے جو مشقتوں سے دنیا میں گزاری جائے قرآن و سنت سے، اور اسی کا اجر ملے گا۔ نہیں، میں آپ کے سوال کو دوبارہ کلیئر کریں۔ میں سر تھوڑا سا یہ کمنٹ کر رہی ہوں کہ ایک عابد جو کئی سو سال یا کئی سال صرف عبادت ہی کرتا رہتا ہے دنیا سے کٹ کے، اس کی زندگی یا اس کا اجر جو ہے اس عام انسان جو دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق مشکلوں سے زندگی بسر کرتا ہے، کچھ گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں، تو اس عابد سے اس کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بھی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں 100%، لیکن اس عابد سے اس کی زندگی کیوں بہتر ہے جو دنیا میں رہ کے اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے؟ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ لیکن اس کی زندگی کیوں، عابد کی زندگی کیوں، اس میں کیا نقص ہے؟ یہ کہ سر اسے تقوی اختیار ہی نہیں کرنا پڑتا، وہ تو دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ وہ حقوق العباد نہیں ادا کرتا۔ سر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق نہیں ادا کرتا۔ پہلے ایک آرام سے سنیں بات کو۔ سب سے پہلا اس کام دنیا سے کٹ کے عابد ہو جانا، انسان حقوق العباد جن کا اتنا بڑا اجر ہے، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، پڑوسیوں کی، اس سے محروم ہو گیا کام سے۔ امر بالمعروف تو نہی عن المنکر تو ایمان کی بہت اعلیٰ حالت ہے۔ جی سر، بیوی بچوں کو چھوڑ کے ان کی اخراجات کی کوئی فکر نہیں اور چلے جاتے ہیں صرف عبادت کرنے، کئی ماہ اور کئی سال۔ اب دیکھیں نا، قرآن کو ذرا آپ اس انداز میں سمجھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اور کوئی سوال؟ سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اس طرح راہبانہ طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بغاوت ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ زندگی ہماری من پسند زندگی ہے۔ ہم نے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ برا آدمی برائی کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس میں دنیا سے کٹ کے الگ بیٹھ جاؤں اور اللہ اللہ کرتا رہوں۔
بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ان سر چیزوں جی ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمسایوں اچھی کا تو اب کوشش انشاءاللہ دیکھی جاتی ہے اللہ کے ہاں، جیسے کہ ہے اللہ لیس للانسان الا ما سعی. ٹھیک ہے، یہ تمہارے یہی تو ہے جو انسان کے لیے، مگر جو اس نے کوشش کی اچھے کاموں کے لیے اور دین مطلب کے مطابق دنیا کو بسر کیا، تو ہماری کوشش انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں دیکھی جائے گی، اس کا اجر بہترین اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آخرت قائم ہی اسی کے لیے ہوگی. آگے چلتے ہیں. اب ذرا اچھی طرح سمجھیے اس کو. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ میں سے جو سب سے سمجھتا ہے وہ بولے. سر جو مومن ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جو کافر ہے وہ تو اپنی منمانی کرے گا نا، تو اس لیے اس کے لیے پھر دنیا ہی جنت ہے. نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے. اور سر جس سر طرح حضرت مومن عمر رضی چاہے اللہ گا کہ تعالیٰ میں عنہ نے اللہ سے میری ملاقات جلدی ہو جائے، مومن یہ چاہے گا، اسی لیے اس کو یہ قید خانہ لگے گا. سر بہت ساری حدود کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہے گا تو وہ تو انسان بن جائے گا. سر مومن جو ہے وہ غلام ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی ہم ایک غلام والی زندگی گزاریں گے نا اس دنیا میں، اچھا، اور پھر ہمیں رہائی ملے گی. آپ الفاظ کو چھوڑ کے کر رہے ہیں. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر آزاد ہے اور وہ اپنی آزادی منمانی کر کے دنیا میں ہی ساری خوشیاں وصول کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کو ہوتی نہیں ہے. لیکن مومن سمجھتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس کی عبادت کرنے کے لیے. لہٰذا میں جب تک اس دنیا میں ہوں میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھتا ہے، جس طرح قید میں آدمی مشقت میں ڈالے رکھتا ہے. جس طرح قیدی پابند ہوتا ہے جیل کے اصولوں کا، بالکل اسی طرح مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند ہوتا ہے. اس لیے مومن کی زندگی جو ہے وہ اس قیدی کی مطابق ہے جس نے بالکل جیل کے قانون مان کے چلنا ہے. اور کافر دنیا میں کھلا ہے، مری گھومے، انگلینڈ جائے، سوئٹزرلینڈ جائے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، دونوں واپس پہنچیں گے. تو یہ مومن جس نے قید خانے کی زندگی گزاری ہے یہ جنت میں، اور وہ کافر جہنم میں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. سر مومن کی قید خانے کی ذرا وضاحت اور تھوڑی ساری کر دیں. ابھی تک میں نے کیا کیا؟ وضاحت نہیں کی تو کیا کیا ہے؟ صحیح کیا سر، بالکل صحیح کیا. قید لیکن خانہ، ایک منٹ، قید خانہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور آپ ان حدود کے اندر رہتے ہیں. تو یہ حدود کے اندر رہنے والا ایک قیدی ہے، اس کی مثال قیدی کی ہے. تو دنیا قیدی بندہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے کہ اس نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے بتایا، اور اس سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے. بالکل. جیسے پردے کوئی لے لے سر، لباس کوئی لے لے، کوئی چیز لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ان حدود میں رہتے گزاری. تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا. آج آپ دیکھ لیں، ہم مسلمانوں نے دنیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بنایا ہے، آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی. اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا. کیا مطلب؟ وہ حرام و حلال سے بچے گا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، آزمائشوں سے گزرے گا، تو اس کو پھر جا کے آخرت ملے گی. تو آخرت کو محبوب رکھے گا تو یہ کام کرے گا دنیا میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابندی، اور ہر آزمائش میں ثابت قدم. بس اچھا جی، دنیا کا نقصان کس طرح؟ دیکھیے،
آج آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ آپ دنیا کی جو لگام وہ ہیں چیزیں، ان سے آپ کو بچنا ہے. تو دنیا کا نقصان یہ ہے کہ وہ دنیا پرستی نہیں کرتا. یہ بالکل دنیاوی نقطہ نظر سے ہے. وہ جو آپ اور میرے ذہن میں ہے نا کہ دنیا آخرت کی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے وہ جب جو ان آزمائشوں سے گزرتا ہے وہیں اس کا سیرت و کردار بنتا ہے، وہیں اس کا اخلاق بنتا ہے. آج دیکھیں نا ساری مسلمان دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، تو دنیا کے تو فائدے اٹھا رہے ہیں لیکن آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر. جی السلام علیکم. یہ اس طرح بھی ہے نا، دیکھیں جیسے ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں، جیسے سوکن کی طرح، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی. اسی طرح اپنی آخرت کا بہتر کریں گے تو دنیا تو خراب ہوگی نا. لیکن اگر سوکنے دونوں آپس میں اللہ کے قانون کے مطابق راضی ہو جائیں تو آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو بیویاں تھیں سوکنے بھی تھیں لیکن کس محبت اور پیار سے رہتی تھیں. ڈفرینس آف اوپینین ہوگا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ان کو کھینچ کے سیدھے راستے پہ رکھے گا. واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو لیکن آگے سر ابھی بھی جو ہے نا دنیا میں بھی ایسے دیندار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ دنیا بھی کر رہے ہیں، دین میں بھی کر رہے ہیں، دے رہے ہیں سر. کیونکہ یہ تو صرف کافر کے لیے تو جنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر بھی اس دنیا میں بھی مہربان ہو جاتا ہے اور وہ پھر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی اللہ کرتے ہیں، مہربان ان دنیا بھی پر رکھتے ہیں. سنیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ مہربان ان پر ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں، جو اپنی ہر کوشش صحیح اور اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں. وہ بالکل اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نوازتا ہے، ان کو وہ صبر کی وجہ سے وہ استقامت عطا کرتا ہے، اور جب وہ خوشیاں ملتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر کر کے وہ اللہ کے ایسے بندے بنتے ہیں کہ جو دنیا میں ناپید ہیں. آج آپ کے حکمران، آپ کے ججز، آپ کے سارے دنیا پرست ہیں. اگر کاش یہ خدا پرست ہوتے. دنیا فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت. آپ تو مومن کو کس کی کوشش کرنی چاہیے؟ آخرت. یہ بڑی پیاری حدیث ہے ترمذی کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خبردار، ذرا دیکھیں، خبردار، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے، سوائے، یعنی ہر چیز پر اللہ کی پھٹکار ہے سوائے کس کے؟ کون سی پھٹکار سے؟ اور رحمت اس کے لیے ہے خدا کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے، اور سوائے عالم اور متعلم کے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو دنیا پرستی میں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہو جائے، مال اولاد اس کو غافل کر دے. وہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے. ایسا ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے. ہاں، جو چیز اللہ کی یاد میں کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو بھی عمل کیا جائے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا باعث. اور عالم وہ جو دین سیکھتا ہے صرف اللہ کے لیے. آج کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے عالم ہے، یہ 75 سال ہو گئے ہیں اس پر متحد نہیں ہو سکے کہ اس ملک میں اسلام نافذ ہو. اور متعلم وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرتا ہے تاکہ دین کے مطابق زندگی گزارے. یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. باقی سب لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کے احکامات سے غافل اور دنیا سے بالکل دنیا پرستی میں لگ گئے، یہ سارے کے سارے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے. کوئی سوال؟ سر جی اللہ کی یاد کے بغیر تو مجھے لگتا ہے دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں.
جس وقت اللہ کو نہیں یاد کرتے تو ایسی بے چینی سی اندر ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان خالص، یہ ہے یقین والا ایمان. جس کو اللہ یہ دے دے بہت بڑی رحمت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے پہلے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ مومن جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس کوٹھی کیوں نہیں ہے، میرے پاس بنگلے کیوں نہیں ہے، میرے پاس دولت کیوں نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے نا دولت قرآن و سنت کی، اس کے مقابلے میں مجھے اور کوئی نہیں چاہیے. اللہ اس کا والی ہے، اللہ اس کو دیتا ہے یہ سب چیزیں، لیکن وہ تمنا اس کی نہیں کرتا. وہ تمنا کرتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے دل میں اللہ کا تعالیٰ ایمان کو اتنا مستحکم کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے. آج ایسے مومن نہیں ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی. میرے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں کہ عربوں نے، قطریوں نے اور سعودیوں نے زمینیں خریدی اس میں غزہ میں، اور وہ بیچیں کس کو؟ یہودیوں کو. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ. اکبر استغفر اللہ. اب آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ حوثی جو ان جہازوں کو روک رہے ہیں، کس کی حمایت میں؟ غزہ کی حمایت میں، اور یہودیوں کے خلاف. ان جہازوں کو نکالنے کا سارا بندوبست کر رہے ہیں سعودی اور دبئی والے اور قطر والے، ان کو راستہ دے رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں تو یہ سب لعنت کے کام ہیں، اور جو حوثی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بننے والے ہیں. قرآن کو ذرا کھول کے تو دیکھیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، جی جزاک جی اللہ. سر. یہ سارے کاموں کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ اب آخرت قریب ہے، دنیا کو بالکل عقل ہی نہیں آ رہی. کوئی سوال اور؟ جزاک اللہ. کوئی سوال؟ پہلے آپ نے یاد رکھیے، ہم نے ساری آیتیں قرآن کی دیکھی ہیں، ساری تو نہیں، بڑی کثرت سے. اور اب ہم حدیث کو دیکھ رہے ہیں، اور کس قدر قرآن و حدیث نے بات کو کھول کھول کے بیان کر دی ہے. قیامت کے دن میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب، اللہ جب اعتراض کریں گے نا تم نے کیوں نہیں دنیا میں، وہ بھائی تم نے ڈگریاں لینے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، مال کمانے میں ساری زندگی کر دی، اور یہ اللہ کی ہدایت جو تھی اسی کو تم نے نگلیکٹ کیا. طالب دنیا گناہ سے نہیں بچ سکتا. بڑی پیاری بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ کتنا پیارا سوال ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا، اب کس کا فرمان ہے؟ اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ذرا غور فرمائیے، جو دنیا کا طالب ہو اس کو دنیا کے اصول کے لیے بہت ساری اللہ کے گناہ، اللہ کے حکموں کے خلاف کرنا پڑتا ہے. تو دنیا کے طالب نہ بنو. کس کے طالب بنو؟ عجائب کیا ٹائم ہوا؟ آخرت کے. آخرت کے طالب بنو. یہ آپ حدیث دیکھ رہے ہیں، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے. یعنی جب اگر پانی سے نقصان پہنچتا تو وہ اس پانی کو نہیں استعمال کرتا. مطلب کیا ہے کہ ایمان لا کر اس پر عمل کرنے والوں سے جب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو اور توفیق دیتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں. سر کتنی خوبصورت جو ہے یہ
ایک ایک حدیث دیکھیں. حدیث ہے بالکل نا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہاں روک لیتے ہیں. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کس قدر آخرت کے حوالے سے پہلے ہم نے دنیا کو قرآن کی روشنی میں دیکھا، اب ہم سنت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں اور بڑی تفصیل سے دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں تک پڑھیے، روز پڑھیے، جب بھی کوئی سوال ہو پیچھے آپ ضرور کیجئے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. کوئی سوال؟ سر کوئی مثال دے دیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو کیسے بچاتا ہے. مثال کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب حلال و حرام ہمیں پتہ ہے نا، قرآن و سنت نے بیان کرنے کو کسر چھوڑی ہے. تو ہم اپنے گھر کو پاک رکھیں. آج ہم اس لیے بس چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر گھر میں یہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. صحابہ اور صحابیات کو کوئی مثال کی، وہ خود مثال تھے، آپ انہی کو مثال پکڑے. سر یہ بھی تو مثال ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمتیں کہ قرآن و سنت دے کر کہ ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لائیں. بالکل، ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. میں آپ کو زندگی کے تجربات بتا رہا ہوں. اس قرآن نے مجھے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے مجھے ہر جگہ روشنی دی اور میں بچا رہا. غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن کوئی ایسی جان بوجھ کے غلطی نہیں کی. ربنا سر یہ سر جی ایکسکیوز می سر اس سے جی پچھلی جو حدیث میں اللہ کی یاد کا ذکر ہوا ہے نا، جی اس سے جو پہلی والی حدیث تھی نا آپ نے بتائی جی کہ تو سر اس میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف زبانی ذکر تو نہیں ہے، وہ تو نہیں یہی ہے نہیں کہ نہیں نہیں، ہر زبانی بھی ہے، اور ہر معاملے کو کرتے وقت، ہر کام کرتے وقت، ہر فیصلہ کرتے وقت قرآن و سنت کو پیش نظر رکھیں. یہ ہے یاد کا مطلب. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. کہ اللہ کی یاد ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. جزاک اللہ. سر یہ جیسے ابھی ایک بہن نے مثال پوچھی ہے، تو ہم نے پیچھے قرآن میں بھی پڑھا ہے جو سود کے بارے میں بڑے سخت احکام آئے، یا شاید سب سے زیادہ سخت سود کے بارے میں ہے. اسی طرح سے وہی چیز اگر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو رشوت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے. تو یہ والی چیزیں، ان پر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور الحمدللہ سود سے بھی اور رشوت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ لینا اور دینا دونوں ہی کے بارے میں جہنمی کے الفاظ آئے ہیں. تو یہ مثالیں میں قرآن و سنت سے ہی ملتی ہیں. قرآن و سنت سے احکامات کوئی مجھے بتائیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا واضح حکم نہ ہو کہ یہ کرو یہ نہ کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله